अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। मैं इस वक्त वाशिंगटन स्टेट से ऑरेगन स्टेट में दाखिल हो रहा हूँ। मेरी बैक साइड पे वाशिंगटन का वैनकूवर सिटी है और अभी मैं ये पोर्टलैंड जो कि बॉर्डर सिटी है ऑरेगन का, उसमें दाखिल हो रहा हूँ। आज पाकिस्तान में IMF की एक वफ्द खातून ने इमरान खान साहब से और उनकी टीम से मुलाकात की, जिसका बहुत शोर व गोगा किया गया। उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। IMF का काम करने का एक तरीका है, हमारी सियासी मुखालफत तो अपनी जगह पर, लेकिन जब भी IMF ने पैसे दिए हैं तो उन्होंने इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है। IMF ये बात क्यों करता है? बेसिकली IMF आपको सहारा देता है वक्ती तौर पर, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, वो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देता है ताकि आप अपनी बुरी इक्तिसादियात को अच्छी पॉलिसी के साथ उसको ठीक कर सकें। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने IMF से मीटिंग के बाद एक उसी तरह वीडियो मैसेज दिया जो कि इंटरनेट पे मौजूद है। आइए आपको उसका एक क्लिप सुनाता हूँ। वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको आपकी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन होके एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी ज़ाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी FATF के ऊपर, FATF की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं। हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफ़ॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग ख़त्म हो जाती है बाहर से, उस चीज़ें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास करनी थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें ये लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, NAB के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ़ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो FATF से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए। आज ये हालात हैं जब हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को क्यों चाहिए कि हमारी मदद क्यों चाहिए? उन्हें पता है कि आगे केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन जब आएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि सारी पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। हम सिर्फ मदद पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जबकि जी PTI दोबारा लाइमलाइट में आ गई जनाब। बल्ले बल्ले बल्ले, IMF वालों ने मुलाकात क्या कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया। लगता है जैसे जो बाइडन ने इमरान खान साहब को कॉल करके कोई खाने शाने पे बुला लिया है। ख़वातीन हज़रात, IMF
جو اس وقت پاکستان میں سیاسی پوزیشن کو دیکھتی ہے ان کو پولیٹیکل پارٹیز سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، حالانکہ ان کو صرف گورنمنٹ سے ملنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے اور اس کے بعد نئی حکومت بھی آئے گی. سو ان کو پرابیبلی انشورنس چاہیے کہ کنٹینیوٹی آف دی پروجیکٹس ہونے چاہیے، اور عمران خان صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کو ٹچ کیا. لیکن میں ذرا عمران خان صاحب کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ آئی ایم ایف میں چلے بھی گئے. پھر اسٹیٹ بینک کو بھی کسی نے گروی رکھ دیا تھا. اچھا جی، فیٹف کی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیسیکلی خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان میں اور موجودہ حکومت میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب بھی قومی مفاد کی بات آتی ہے تو عمران خان صاحب وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں، اور جب کسی پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی باری آتی ہے تو وہ چٹا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ این آر او دیں. خان صاحب، اس فیٹف کے لیے آپ نے کیا کیا یہ بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ فیٹف پہ جنرل باجوہ صاحب اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی. فیٹف کا سارا صحرا ان کو جاتا ہے، آپ کا اس میں اتنا سا بھی شیئر نہیں ہے. آپ فیل ہوئے، آپ نے سپیس دی، آپ نے ویکیوم دیا، آپ نااہل تھے، حکومت نااہل تھی، تو فوج کو بیچ میں اس سپیس میں، اس ویکیوم میں آنا پڑا، اور فیٹف سے میں پاکستان کے سٹینڈز کو فائٹ کیا، اور آپ نے خود اس چیز کا اقرار بھی کیا ہے. بہرحال چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ آئی ایم ایف کی جو ایک دن پہلے بریفنگ ہوئی اس میں وہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں سوال جواب بھی کیے. پوچھتے ہیں احمد سے کہ کیا ڈیٹیلز ہیں ان کے پاس. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. 2 دن پہلے آئی ایم ایف نے ایک بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نیا پروگرام اپروو کرنے جا رہے ہیں جولائی کی 12 تاریخ یا جولائی کے پہلے ہاف میں، یعنی جولائی 15 تک. اور جولائی 12 ہی بعد میں انہوں نے کنفرم بھی کیا، ایک ای میل میں انہوں نے بتایا. اس بریفنگ میں بھی موجود تھا، 10-12 جرنلسٹ تھے. تو اس میں ان سے سوال پوچھا گیا. ایکچولی سوال بھی میں نہیں پوچھا تھا، کہ سوال یہ تھا کہ یہ جو پروگرام ہے آئندہ 9 مہینے کا، اس میں 3 گورنمنٹس ہوں گی. ایک جو ابھی یہ جاری ہے، جو اس کو 1.5-1.25 مہینہ رہ گیا ہے. دوسری جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی، عبوری حکومت جسے ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 3 مہینے چلے گی. اس کے بعد پھر ایک نئی گورنمنٹ آئے گی، جو انتخابات اگر ٹائم پہ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نئی گورنمنٹ آئے گی. اب وہ نئی گورنمنٹ ملغوبہ ہو، کیسی ہو، جیسی بھی ہوگی، اس کو بھی اسی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت اپنا آغاز کرنا ہوگا، اور ان کو پہلا بجٹ آئی ایم ایف کے حساب سے ہی تقریباً بنانا ہوگا. اور اگر مزید آئی ایم ایف کا پروگرام بھی لینا ہوگا تو پھر آئی ایم ایف سے وہ دوبارہ بات چیت کریں گے. تو اس سلسلے میں یہ پروگرام ہے، اس کے تو اندر یہ چھپا خفیہ رسک ہے کہ 3 گورنمنٹیں یہ گزارے گا پروگرام. تو چلے گا کیسے؟ اور الیکشن ایئر ہے، مشکلات زیادہ ہوں گی. تو اس پہ چونکہ واشنگٹن سے بھی ان کے حکام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو 1-2 میسج بھی آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات مزید کریں گے. ہم ہر گورنمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر پارٹی سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے 1-2 دنوں سے یہ پروسیس شروع کیا، جس میں پھر پارٹی کے 2-3 سینئر لیڈران سے ملے اسلام آباد میں. پھر لاہور بھی آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہے ایستھر پیریز، وہ گئیں، جا کے عمران خان اور ان کی جو مین ٹیم ہے، 10-12 لوگ تھے، ان کی تصویر بھی ہے، وہ بھی رانا صاحب اگر آپ شیئر کر دیں تو اس میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، خان صاحب بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی بیٹھے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی سے ڈسکشن ہو گئی. نون لیگ ویسے گورنمنٹ میں ہے، نون لیگ کے ساتھ تو پورا پروگرام طے ہوا ہے. اور بھی پارٹیاں اگر کوئی ضروری ہوئی تو وہ بھی پھر ان سے جا کے مل لیں گے. امریکن سفیر بھی ملتے رہتے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کا ملنا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ریفارمز اور جو بات چیت انہوں نے طے کی ہے اس کے حساب سے ہی چیزیں چلیں. یعنی کہ آپ عوام کو مزید مراحت نہ دیں، انہی مراحت میں اور انہی سخت پالیسیوں کے ساتھ آپ گزارا کریں. اور اس سچویشن میں نون لیگ کا کوئی اچھا
مثبت بہت بڑا فیصلہ لے کے عوام کو بڑا ریلیف شاید نہ دے سکے اگر یہی IMF کا پروگرام چلتا رہا. تو انہوں نے بڑے پکے طریقے سے انشور کیا ہے. اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے 7 تاریخ ہو گئی ہے اور تقریباً اگلے 4-5 دنوں کے اندر اگر IMF کا پروگرام اپروو ہو کے پیسے مل جاتے ہیں تو پھر اس پہ سختی سے پابندی بھی ضروری ہوگی. جی رانا صاحب. احمد، یہ 2-3 دن پہلے حامد خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور ایک نئی کانسپریسی تھیوری دینے کی کوشش کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا دینے کا فیصلہ کہیں اور ہوا تھا، عدالتوں نے تو صرف اس کو انشور کیا اور ہمارے جسٹس سسٹم کو ویک کرنے کی کوشش کی. اسی طرح یہ کل جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ خود ایک سفارش سے ہائی کورٹ کے جج لگے تھے، یہ دوست تھے ایک چیف جسٹس صاحب کے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے اپنی پسندیدہ شخصیت کو اٹھا کر ہائی کورٹ کا جج لگا دیا. یہ ایک عام سے وکیل تھے، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اور پھر ان پر کرپشن کے الزامات بھی لگے. غلط صحیح میں اس پر بحث نہیں کروں گا یا بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک پروگرام میں جسٹس مظہر علی نقوی کے بارے میں بات کی کہ ان کو سابق ISI چیف نے لگوایا، اور بہرحال یہ ایک چیف جسٹس کی طرف سے ایک بندے کا لگانا، اپنے پسندیدہ بندے کا لگانا یا کسی اور طاقتور آدمی کا ہائی کورٹ کا جج کسی کو لگانا، میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کی تمام اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل ہی ہوتی ہیں. لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس لا کر نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا صاحب، حامد میر صاحب نے انٹرویو کیا تھا حامد خان صاحب کا، جو بڑے سینئر لائر ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کہیں اور ہو چکا تھا، کورٹ نے بس فیصلہ سنایا لکھا ہوا. اور انہوں نے جو تفصیلات بتائیں اس میں جناب کہہ دیا، تفصیلات میں یہ بھی کہا کہ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی جو معطلی تھی یہ عدالت کے یا قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کے نہیں کی گئی. سوال بہت زیادہ اٹھنا شروع ہو گئے. آج اس کے بعد پھر کل بھی ہم نے ویلاگ میں بھی یہ کہا کہ جو احتساب کورٹ تھی انہوں نے نواز شریف صاحب کے جتنے بند اکاؤنٹ تھے 740 لوگ اور سب کے اکاؤنٹ کھول دیا، سب کچھ ہی کھول دیا، سب کی نااہلی کے اوپر سے یہ بار اٹھا لیا، کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا. اس کے اوپر نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سیاست اس میں ملوث تھی. تو میاں صاحب کو تو اچھا خاصا ریلیف مل گیا، اور جو کورٹ کا ریویو کا جو ججمنٹ آ رہی ہے اگر وہ بھی آ جاتی ہے تو اس میں مزید سو موٹو کے حوالے سے نواز شریف صاحب کو اپیل کرنے کا حق مل جائے گا، کیونکہ 100 موٹو میں اپیل نہیں ہوتی. تو اگر وہ 100 موٹو میں اپیل مل گئی تو اور بھی ان کو رائٹ مل جائے گا، کیسز کا دباؤ اور کم ہو جائے گا، اور نااہلی پہ وہ اپنی ریویو پٹیشن فائل کر سکیں گے، یہ بھی ہو جائے گا. پھر حامد میر صاحب نے دوبارہ انٹرویو کیا، جو شوکت عزیز صدیقی ایک جج رہے ہیں جن کو بعد میں پھر سپریم کورٹ سے نکال دیا گیا تھا. چارجز کرپشن کے تھے، وہ کرپٹ آدمی نہیں لگتے تھے لیکن چارجز ضرور تھے کہ بجلی کے بل سے اور دوائیوں کے پیسے وصول کیے ہیں جو کہ الاؤ نہیں تھا. بہرحال شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ جسٹس مظاہر جو ہیں، جو کہ چیف جسٹس کے قریبی ججوں میں سے ہیں اور جو کہ 8 جج ان کے ساتھ ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں، جسٹس مظاہر صاحب جو ہیں ان کو جنرل فیض صاحب نے لگوایا تھا، ان کے ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. اب اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھا دیا. اب حکومت سپریم کورٹ کے اندر رکھنے ڈالنے کی مسلسل کوششوں میں اور ہر طریقے سے ڈال رہی ہے. جس طریقے سے حکومت کو جانے میں 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے، اسی طریقے سے یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ بھی ستمبر میں ہے، ان کو بھی جولائی اگست ستمبر 2 مہینے اس جولائی کے بعد رہ جائیں گے، تقریباً 2.5-3 مہینے ان کے رہ گئے ہیں. تو اس سارے عرصے میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو نکلوانے کا مقصد سمجھ آنے سے قاصر ہے. شاید وہ نون لیگ کی مخالفت میں نون لیگ محسوس کر رہی ہو، انصیف محسوس کر رہی ہو، لیکن مسلسل کورٹ کے اندر رکھنا ڈالنے کی مسلسل کوشش جاری ہے، اور میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو بھی ریسکیو کرانے کی بھی کوشش ہے. تو یہ کہہ لیں کہ ایک اور امپورٹنٹ اس حوالے سے. جی رانا صاحب.
آج پاکستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی جو سویڈن میں کی گئی اس کے خلاف ایک بہت پرامن پروٹیسٹ تھا، جس میں پاکستان کے ہر حلقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ پرامن تھا، بہت اچھی بات ہے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن سویڈن کی طرف سے بھی رسپانس آیا ہے۔ ان کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ سویڈن کی سلامتی کے لیے اور ان کی عوام کی سلامتی کے لیے بہتر ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں، جو کہ ایٹ لیسٹ چلے کچھ تو احساس ہوا ان کو۔ لیکن میں ابھی بھی اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبریں ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، آج ملک کی احتجاج تھا اور قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کی عزت حرمت، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس پہ ایک تحقیق ہوئی، کوئی آج سے 40-50 سال پہلے فرانس کی مختلف اور جرمن کی یونیورسٹیوں نے مل کے کی، اور انہوں نے پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخوں کی کاپیاں منگوائی، نسخے منگوائے، اور ان کو جب اکٹھا کر کے سب کا موازنہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ کہیں پہ بھی قرآن پوری دنیا میں جتنے قرآن پاک ہیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود لکھا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، سارا کا سارا قرآن پاک سیم ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی ایک رپورٹ بھی جاری کی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن مسلمانوں پر بھی تھوڑا سا فرض ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو سویڈن کے جو سفیر ہیں، سویڈن کے جو ایک وزیر ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ سویڈن کی سلامتی اور سویڈن کے شہریوں کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو سختی سے نپٹا جائے۔ وہ ان کی اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو غم و غصہ کم کرنے کے لیے کافی ایک بہتر اسٹیٹمنٹ لگتی ہے۔ لیکن یورپین کی یہ حرکتیں کہ وہ بار بار قرآن پاک کو جلاتے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر یورپین گھر میں قرآن پاک پہنچا دے تاکہ وہ لوگ یہ پڑھیں، اور جو سوالات اٹھاتے ہیں نہ پڑھیں ان کی مرضی، لیکن جو پڑھ لیتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں ان کے اندر ہی ان کو جواب مل جائیں گے۔ اس کا ترجمہ تفسیر، اس چیز کا تفسیر خاص طور پہ، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی خاص طور پہ انگلش میں لکھی ہوئی پہنچا دے، وہ بہت واضح ثبوت ہوگا ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے جو بھی ان کے کنسرن ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو احتجاج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہہ لیں کہ کافی شفقت فرمائی، اور سویڈن جیسے ممالک جو ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، فرانس بھی پہلے کرتا تھا تو ان کو بھی جب اکنامک تھریٹ ہے مارنے کی بجائے ان کے پیٹرول پمپوں سے، اور جب ان کو یہ تھریٹ آتا ہے کہ ہماری چیزیں نہیں خریدی جائیں گی تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم مارے جائیں گے، تو اس کا ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ انسانی حقوقوں وہ نہیں مانتے، وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے، تو اس چیز کا انہیں ڈر رہتا ہے کہ ہماری چیزیں نہیں بکیں گی۔ اور جتنی مسلم کمیونٹی ہے آبادی ہے 2 ارب کی، اگر ان سویڈن کی چیزیں اور اسی طریقے سے فرانس کی چیزیں، ٹوٹل کا پمپ تھا فرانس کا، اسی طریقے سویڈن کی ڈھیر ساری چیزیں آ رہی تھیں، جو اسکائپ ہے ویڈیو والا یہ بھی سویڈن کا ہے، اور اس طرح کی ڈھیروں پروڈکٹس ہیں، تو وہ مسلمان جب استعمال کرنا ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ یوٹیوب اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تو مسلمانوں نے واٹس ایپ کی ریٹنگ کو کم کرنا دینا شروع کر دیا تھا، جس سے واٹس ایپ کی دنوں میں ریٹنگ گر گئی تھی، تو اس سے بھی ان کو کافی نقصان ہوتا ہے ایز این ایپ۔ جی ہاں صاحب، وہ سب ٹھیک ہے احمد، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، میں نے کل بھی کہا، اور میں نے جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی کہا کہ اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں، ملیٹریلی اسٹرانگ کریں، اور علاقے کے چودھری بن جائے، علاقے کے گونڈے بن جائے، اور ان کی ایسی کی تیسی کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے مذہب کی طرف، ہمارے نبی کی حرمت کی طرف، یا ہماری مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے بری نظر سے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں۔ میری یہ اپروچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ IMF کی جب بات کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن ممالک کی اقتصادیات ایکسٹرنل سورسز پر ڈیپینڈنٹ ہوں،
यानी कि वर्ल्ड बैंक से आप पैसे ले रहे हैं, IMF से पैसे ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं, कभी उसकी गाड़ी चलाकर उसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे पैसे दे दो, कभी किसी के पास जा रहे हैं। इमरान खान साहब को भी ये लोग मंगता कहते रहे, और फिर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो ये भी जगह जगह जाके पैसे मांगते रहे। 75 सालों में हम अपने आप को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सके, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये चोर और डाकू सियासतदान हैं। ये इस मुल्क में ऐसी पॉलिसियां लाते रहे, इस किस्म के काम करते रहे जिनमें इनके लिए आसानी हो कि ये किक बैक्स ले सकें। इन लोगों ने अकामे रखे हुए हैं बाहर। ये जो अकामा होता है ये बेसिकली आपका एक एड्रेस होता है उस मुल्क से बाहर, जिसके ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और फिर जिससे आप किक बैक लेते हैं वो पैसे उस बैंक अकाउंट में डालता है। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द करप्शन, ठीक है ना जी। तो और आप देखें इस कैबिनेट में आधे से ज़्यादा लोगों के पास हुक्कामे हैं। रह गए तो इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने से पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी भी चाहिए थी कि फॉरेन पॉलिसी को कैसे डील किया जाता है, इकोनॉमी को कैसे डील किया जाता है। ये इन्होंने जिस तरह आप अपनी पतलूनें बदलते हैं इस तरह इन्होंने वज़ीर ख़जाना बदले। ही वॉज नॉट क्लियर कि इस मुल्क की इकोनॉमी को किधर लेकर जाना है। उसके बाद अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैं ये समझता हूँ कि आज भी IMF ने जो चपीट मारी हुई है और वो आपके रगड़ा निकाल रहा है आपका, वो उस एब्सोल्युटली नॉट का खमियाजा आप भुगत रहे हैं। और आज उन्होंने जाके उनके घर में जाके उनसे पूछा, हाँ जी होना राम है हले भी एब्सोल्युटली नॉट। उनका नहीं जनाब, जाके देखें, मैं पिछले कितने इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया जनाब, आपका कसूर नहीं। वो तो मैं बाद में पता चला कि जनरल बाजवा साहब ने एक बंदे को पैसे दिए थे और उसने लॉबिंग की थी मेरे खिलाफ, वो मेरे से गलती हो गई, माफ़ी दे दो। अब भी तो एब्सोल्युटली यस भाईजान, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मैं अगली गवर्नमेंट में हूँ। खैर, सियासी मुखालफत अपनी जगह पर। इस वक्त पाकिस्तान को दो चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये तमाम पार्टियां मिलकर बैठें और फॉरेन पॉलिसी पर डिसाइड करें कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। इससे कोई फ़र्क ना पड़े कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, नून लीग की आए या PTI की आए, हमारी फॉरेन पॉलिसी एक होनी चाहिए। इसी तरह इन्हीं लाइंस के ऊपर ये अपनी इक्तिसादी पॉलिसी भी बनाएं और बैठकर डिसाइड करें कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और कौन सा रास्ता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कौन से असूल हैं जिनको हमने अगर पकड़ लेना है तो फिर उसके बाद हमने इसको छोड़ना नहीं है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन हम तो बैठकर इलेक्शन की तारीख इकट्ठे डिसाइड नहीं कर सकते एक मेज़ पर बैठकर। हम तो एक दूसरे से हाथ मिलाने की पोजीशन में नहीं है और उसके लिए तैयार नहीं है, और अभी भी तैयार नहीं है। अगर एक पार्टी तैयार होती है तो खान साहब अकड़ जाते हैं। जब खान साहब तैयार होते हैं, जब रगड़ा चढ़ता है तो वो कहते हैं अच्छा जी साढ़े नाल की कीती सी, हुण साडी वारी है। सो इनकी अनाओं के बुत पाकिस्तान के मुफाद से बड़े हैं, और ये अभी इंशाल्लाह आपके पास वोट मांगने भी आएंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बरादरीज़म पर, पार्टीज़म पर, धड़ेबाजी पर ही वोट देंगे। आप पाकिस्तान के लिए वोट नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट नहीं देंगे। इस पर सोचिएगा। अगर आप मेरे से किसी भी चीज़ पर इख्तलाफ रखते हैं तो कमेंट्स में शेयर कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँ। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।